डेटिंग के लिए तैयारी के 3 अहम असूल, 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल फॉर प्रिपरेशन ऑफ डेटिंग। प्रिंसिपल नंबर 1, फ़वाइदों और नुकसानात को समझना। क्या उसके बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं डेटिंग के। पहले इसको समझ लें, फिर डेटिंग करनी है। जब तक आप डेटिंग के फ़ायदे और ख़तरात दोनों से अच्छी तरह वाकिफ़ ना हों, आप डेटिंग के लिए तैयार नहीं हैं। फ़ायदे क्या हैं? डेटिंग का फ़ायदा ये होता है कि किसी भी नए शख्स से दोस्ती और ताल्लुक़ बनाने का मौका मिलता है। उससे आपका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, खुद एतमादी है, उसमें इजाफ़ा आता है। दूसरों के लिए इज़्ज़त नफ्स और वक़ार का एहसास, ठीक है? ये डेटिंग के फ़ायदे हैं। नुकसानात क्या हैं? नुकसानात ये हैं कि जब आप डेटिंग करते हैं तो आप ना जज़्बाती तौर पर, जिस्मानी तौर पर जल्दी से गहरे तल्लुक़ में बंध जाते हैं और फिर आपका जो फ़ैसला होता है वो नापुख्ता होता है और आप गलत समत में चले जाते हैं। ये नुकसान है कि आप फ़ौरन से डिसीजन ले लेते हैं और गलत राह पे चले जाते हैं। ताल्लुक़ के 3 लेवल हैं। एक है रूहानी लेवल, रूहानी सतह पर आपका ताल्लुक़ कायम होता है। एक है ज़हनी जज़्बाती लेवल, ठीक है। तीसरा है जिस्मानी तौर पर ताल्लुक़ कायम करना। इन तीनों लेवल में से जो थर्ड लेवल है ना, जो फर्स्ट लेवल है रूहानी, वो बहुत अहम है, ठीक है ना। एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत हमेशा रूहानी और ज़हनी सतह से होनी चाहिए, जैसा कि मकसद, ख्वाब, शख्सियत और ख़यालात। मगर आज का मगरबी मुआशरा इस तरतीब को उल्टा देता है। यानी कि थर्ड, ये फर्स्ट है, फिर सेकंड है। पहले रूहानी लेवल देखना है, फिर उसका ज़हन क्या है, उसका माइंड क्या है, फिर जिस्म, ठीक है। मगर आजकल उल्टा हो रहा है, पहले जिस्म देखते हैं, ठीक है, मतलब फ़िज़िकल अट्रैक्शन, और बाकी चीज़ें एंड पे ले जाते हैं। तो आजकल जो मगरबी मुआशरा है वो इस तरतीब को उल्टा देता है। हर तरफ जिस्मानी कशिश को अहमियत दी जाती है। नौजवानों पर आज के मुआशरे में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, दबाव होता है। दबाव ये होता है कि फ़ौरन जिस्मानी ताल्लुकात की तरफ बढ़ें, फ़िज़िकल रिलेशनशिप, और जब वो बाद में ये जानते हैं कि उनके ख़यालात, ईमान या ख्वाब दूसरे शख्स से मुख्तलिफ हैं, पहले वो फ़िज़िकल रिलेशनशिप बना लेते हैं, फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि लो जी मेरे पार्टनर की थॉट ही कोई होर है, उनका ईमान कुछ होर है, मेरा ईमान कुछ होर है, उनका ख्वाब कुछ होर है, मेरा ख्वाब कुछ होर। वो फिर बाद च पता लगता है। जदों पता चलता है तो उस वक्त तक वो इतने जज्बाती तौर पर उजड़ चुके होते हैं कि ताल्लुक़ ख़त्म करना मुश्किल, सॉरी इतने जज्बाती तौर पर जुड़ चुके होते हैं कि ताल्लुक़ ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। तब वो रिलेशन ही इतना डेवलप हो जाता है उन दोनों के दरमियान, फ़िज़िकली और इमोशनल, कि फिर वो उसको ख़त्म नहीं कर सकते। फिर उनको ज़िंदगी साथ बसर करना पड़ती है, ठीक है। अब सवाल करें, क्या मैं डेटिंग के फ़ायदे और नुकसान दोनों को समझता हूँ? अपने आप से सवाल करें। अगर हाँ, तभी मैं तैयार हूँ। अगर आपको पता है कि भाई ये बेनिफिट है, ठीक है, आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आएगा, नए बंदों से मिलने का मौका मिलेगा, ठीक है। दूसरों के बारे में इज़्ज़त नफ्स, इस दूसरों की किस तरह इज़्ज़त नफ्स का ध्यान रखना है। मगर नुकसान ये होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ फिर इमोशनल हो जाते हैं, फिर उसके साथ आपका एक ताल्लुक़ बन जाता है, तो फिर उस ताल्लुक़ से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको फ़ायदे और नुकसान का पता है तो फिर आप डेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। जो सेकंड प्रिंसिपल है वो ये है कि खुदा के असूलों को जानना। क्या आपको जो खुदा ने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं बाइबल में, क्या वो आपको पता है? क्या आप जानते हैं उन्हें? जब तक आप खुदा के तल्लुकात से मुतल्लिक असूलों को ना समझें कि खुदा के साथ जो रिलेशनशिप है, अगर आपको वो नहीं पता, उनके प्रिंसिपल्स का नहीं पता, तो फिर आप डेटिंग के लिए तैयार नहीं हैं, ठीक है ना। ये एक रूहानी बलोगत का तकाज़ा करता है। अगर आप स्पिरिचुअली मैच्योर है ना, तो
اسپریچولی میچورٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کے کلام کو جانیں۔ اگر آپ کسی ملاقات میں جا کر فیصلہ کریں گے کہ آپ کیا کریں گے یا نہیں کریں گے تو بہت دیر چکی ہوگی۔ آپ کو پہلے سے دل و دماغ میں یہ بات طے کرنی ہوگی کہ آپ خدا کے طریقے اپنائیں گے یا دنیا کے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہ آپ پہلے دوسروں کے ساتھ بات چیت کر لیں، ملاقات کریں، ڈیسیجن کر لیں اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے، کیا خدا کے طریقے اپنائیں گے یا دنیا کے طریقے اپنانے ہیں آپ نے۔ یعنی کہ معاشرے نے ڈیٹنگ کے لیے عجیب پیمانے بنا دیے۔ جیسے جیسے کوئی بچہ جوانی میں داخل ہو وہ ڈیٹنگ کے لیے تیار ہے۔ سوسائٹی کہتا ہے اگر ایک بچہ ہے جوان ہو گیا تو ڈیٹنگ کے لیے تیار ہے۔ بائبل نہیں گندی، بائبل کی گندی ہے کہ اگر تسی خدا نو پہلا تھوڑا مین پوائنٹ ہے خدا نو جاننا۔ اگر تسی خدا نو اچھی طرح جان دے ہو، ٹھیک ہے، خدا اسپریچول میچور ہو، پھر تسی اس طرف آنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایماندار کے لیے صرف ایک ہی معیار ہے، ایک ہی پیمانہ ہے، ایک ہی سٹینڈرڈ ہے جڑا بلیور ہے، ایماندار ہے، کہ وہ خدا دے اصولاں نو جانے تے انہاں تے عمل کرے۔ پہلا پوائنٹ ہے۔ اگر تھانوں نہیں پتہ، اگر آپ نہیں جانتے کہ خدا کن صفات کو ایک متوازن اور پاک رشتے کے لیے ضروری سمجھتا ہے تو آپ کو پہلے وہ جاننا چاہیے، پھر ڈیٹنگ کی طرف بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک بیلنس اور ہوللی ریلیشن میں پاک رشتے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں اگر آپ ان کو نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا، تو پہلے آپ کو خدا کلام کو سمجھنا چاہیے، پھر آپ ڈیٹنگ کی طرف بڑھیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ پہلا پوائنٹ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ پہلا پوائنٹ ہم نے پڑھا ہے کہ آپ کو فائدے اور نقصانات کا پتہ ہو، آپ کو یہ سینس ہونی چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ، آپ خدا کے اصولوں کو بھی سمجھتے ہو۔ تیسرا پوائنٹ ہے اپنے اصولوں پر قائم رہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ خدا کے اصول جان لیں تو دل میں یہ پختہ ارادہ کریں کہ میں ان اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کروں گا، نیور ایور کمپرومائز، ٹھیک ہے۔ کدی بھی کمپرومائز نہیں کرنا خدا دے، یعنی کہ جڑے اصول لکھے ہوئے انہاں اصولاں تے کہ چلو کچھ نہیں انج نہیں کرنا ہے۔ کئی لوگ صرف کسی کو خوش رکھنے یا کسی رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی اخلاقی اور دینی قدریں قربان کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ کسی دوسرے نے ہیپی کرنے لی، خوش کرنے لی جڑے انہاں دے آپدے سٹینڈرڈ نے، آپدی کچھ ویلیوز نے، انہاں نوں قربان کر دیندے نے کہ چلو کچھ نہیں ہوندا یار، کمپرومائز کر لیندے نے۔ اگر کمپرومائز کر دیو نا تو پھر اے نابالغ، اے میچورٹی نہیں تھوڑے اندر ہے گی اور کمزور رویہ ہے۔ پختگی یہ ہے، پختگی کہتے ہیں پکی چیز کہ آپ اپنے عقائد پر قائم رہیں، آپ دی جڑی تسی پیمانہ سیٹ کیتا ہے نا اندر تے قائم رہنا ہے، چاہے اس کے نتیجے میں آپ کو کچھ کھونا ہی کیوں نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ خدا کی نظر میں زندگی کا کوئی بھی پہلو معمولی نہیں ہوتا، وہ آپ کی بہتری چاہتا ہے، اس کے لیے آپ کو اس کی پیروی کرنی ہوگی۔ خدا دے کلام تے کمپرومائز نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ خدا ہمیشہ تھوڑی بہتری چاہتا ہے، تو اگر تسی خدا دے کلام نال کمپرومائز کر جاؤ گے تو پھر وہ تھوڑی بہتری نہیں ہوگی، تسی اپنا نقصان کرو گے، ٹھیک ہے۔ مطلب دوسرا پوائنٹ سیکھیا کہ پہلا پوائنٹ کہ فائدے تے نقصانات دا پتہ ہونا چاہیے ڈیٹنگ دا۔ دوسرا پوائنٹ آپ سیکھیا ہے کہ خدا دے اصولاں نوں جاننا چاہیے، اگر نہیں جانتے تو پہلے جانو۔ تیسرا پوائنٹ سیکھیا ہے کہ اگر جان دو تو پھر ان سے کمپرومائز نہیں کرنا، پکے رہنا، چاہے جو مرضی ہو جائے، چاہے نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، ٹھیک ہے۔ فورتھ پوائنٹ کی ہے، اصول کی ہے کہ آپ اس وقت ڈیٹنگ کے لیے تیار ہیں جب آپ کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے عام پوائنٹ ہے، جب آپ خود میں مکمل، خود میں مطمئن اور خوش ہوں اور کسی تعلق کی ضرورت محسوس نہ کریں تب آپ ڈیٹنگ کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے کسی کی ضرورت ہے تاکہ میں خوش ہو سکوں، تاکہ میں مکمل ہو سکوں، اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں تو آپ تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ضرورت انسان کو کمزور بناتی ہے اور چوائس یعنی انتخاب کی آزادی ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری ضرورت ہے ڈیٹنگ تو پھر یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ یعنی کہ جب آپ
اپنے کام میں اتنے بزی ہوں آپ کو محسوس ہی نہ ہو کہ مجھے ایک پارٹنر کی ضرورت ہے، تب آپ ڈیٹنگ کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کے اندر ابھی سے ضرورت ہے کہ نہیں مجھے ڈیٹنگ کرنی چاہیے، ڈیٹنگ کرنی چاہیے، تو پھر آپ میچور نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ضرورت بنا لی ہے تو ضرورت انسان کو کمزور کر دیتی ہے، اور جو چوائس کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ چوائس نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ جب ایک انسان اپنی زندگی میں کمی کو یا محرومی کو محسوس کرتا ہے تو وہ ہر رشتے کو اسی کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ یہ فیل کریں کہ مجھے نیڈ ہے، کوئی بھی تھوڑے سامنے آئے گی تو اسی اندر ریلیشن شپ ڈیولپ کر لو گے، تو ان چوائس کرنے کی تھوڑے اندر ایبلٹی نہیں ہوئے گی۔ یا اگر تسی فیمیل ہو تے اگر تسی کہندے ہو کہ لو میل میری ضرورت بن چکیا، بس جیڑا بھی تھوڑے اندر بس آ گیا تسی انہوں نے رشتہ بلڈ کر لینا تو وہ تھوڑے نقصان دہ ہے۔ پھر تسی تھوڑے چوائس کرنے تھوڑے اندر یعنی کہ ابیلٹی ختم ہو جائے گی، جو تسی انہوں نیڈ بنا لو گے، نیڈ نہیں بنانا، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ لگ رہی ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں لوگ ایک دوسرے سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کی ضرورت ہوئے گی کہ میں اندے کو لے لینا ہے، وہ اس وقت تھوڑے لیے لے آیا ہے۔ بیبی کی ضرورت ہوئے گی کہ میں اندے کو لے لینا ہے، وہ اس وقت تھوڑے والے آئی۔ پھر تسی ایک دوسرے تو کچھ نہ کچھ چاہو گے کہ میں اندے کو، یعنی کہ تھوڑی ایک ضرورت بن جائے گی حاصل کرنے کی غرض میں، تھوڑا مقصد ہے کہ کچھ چیز حاصل کرنا، کوئی بھی چیز۔ پھر رشتہ 50-50% بن جاتا ہے، جب کہ اسے 100% ہونا چاہیے۔ دونوں میں عدم تحفظ انسیکیورٹی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی کمی کو کب تک پورا کر سکتے، یہ غیر یقینی ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس وقت ڈیٹنگ کے لیے تیار ہیں جب آپ خود میں مکمل اور خوش ہیں، یعنی کہ کلے رہنا سیکھ لیتے ہیں، کلے رہ کے تسی ہیپی ہو، کمپلیٹ ہو، ٹھیک ہے نا، تے خدا دے سوا اور کسی تے بھی ڈیپینڈ نہیں کر دیو، پھر تسی تیار ہو ڈیٹنگ لیے، ٹھیک ہے۔ آدم کی مثال لے لو، پیدائش کی کتاب دوسرے باب ہمیں بتاتی ہے، پیدائش کی کتاب بتاتی ہے کہ آدم اکیلا تھا مگر اداس نہیں تھا، وہ خدا کے ساتھ خوش تھا، مطمئن تھا، سیٹسفائیڈ تھا۔ وہ باغ عدن کی دیکھ بھال کر رہا تھا اور جانوروں کو نام دے رہا تھا، خدا سے قریبی تعلق رکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ آدم اتنے مطمئن تھے کہ انہیں ساتھی کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی۔ ساتھی دینے کا فیصلہ خدا کا تھا، نہ کہ آدم کا۔ یعنی کہ آدھے کام چ اتنا بیزی ہے، نام دے رہا ہے، باغ عدن کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، خدا نے کہ قریبی تعلق ہے، انہوں ساتھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ پھر خدا نے آ کے خدا دا ڈیسیجن سی انہوں ساتھی دینا، ٹھیک ہے۔ آدم نے نہیں آکھیا سی کہ خدا میرے لیے ہوا بنا۔ یہ سیم پرنسپل اپن تے بھی اپلیکیبل ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے۔ یہی اصول ہم پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جب ہم خود میں مطمئن ہوتے ہیں، خود سیٹسفائیڈ ہو، کسی کی ضرورت محسوس ہی نہ تنوں ہوئے، تبھی ہم کسی دوسرے کے ساتھ صحت مند رشتہ بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر تسی خود کمپلیٹ ہو، کلے رہنا سیکھ لیتے ہیں، خدا دے علاوہ کسی تے ڈیپینڈ نہیں کرتے، پھر تسی ایک اچھا رشتہ ڈیولپ کر سکتے ہو دوسرے دے نال بھی، ٹھیک ہے۔ ہون پہلے آپ سیکھنا ہے کہ آپ کلے کیویں رہ سکنے ہیں، تے کلے رہ کے خوش کیویں رہ سکنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے سیکھنا ہے کہ تنہا کیسے خوش رہنا ہے۔ آپ اس وقت ڈیٹنگ کے لیے تیار ہیں جب آپ تنہا رہنا سیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ مکمل ہونے کے لیے کسی اور کی تلاش میں ہیں تو یہ رشتہ حقیقی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اگر تسی نیڈ فیل کرتے ہو کہ مینوں کسی دی لوڑ ہے، ضرورت، تو پھر تسی تنہا رہنا نہیں سیکھا نا، مطلب، ٹھیک ہے۔ اصل تیاری یہ ہے کہ آپ اکیلے رہ کر بھی خوش اور پرسکون رہ سکیں، اور رشتہ صرف ایک انتخاب ہو، نہ کہ ضرورت۔ یعنی کہ یہ تھوڑی چوائس ہونی چاہیے کہ تسی یہ نہ کہو کہ میں بس میری ضرورت بن چکی ہے، نہیں، تھوڑی مرضی ہے، تسی کرانا ہے کرا لو، نہیں کرانا نہ کراؤ، کدے نہ کرانا ہے، مطلب کہ ایک چوائس دی ایبلٹی تھوڑے اندر ہونی چاہیے، ایک تھوڑی نیڈ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یقیناً آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اکیلے رہنا سیکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ اکیلے رہ کر خوش اور مطمئن ہونا تب ہی ممکن ہے جب انسان اپنی تنہائی میں مکمل ہونا سیکھ لے، ٹھیک ہے۔ ایک حقیقی سنگل پرسن، اکیلا شخص وہ ہوتا ہے جو جسمانی، جذباتی، روحانی اور ذہنی طور پر مکمل ہو۔ فور تھنگز ہیں: جسمانی، فزیکل، ایموشنل
ਸਪਿਰਚੁਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਹਨੀ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ, ਇਹ 4 ਲੈਵਲ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਲੈਵਲਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ تو پھر تسی مکمل ہو، پھر تسی سنگل ہو، ٹھیک ہے۔ ایسے افراد اپنی پہچان اور تکمیل کو خود میں اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق میں تلاش کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی پہچان تو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تسی تھوڑی پرفیکشن خدا دے تعلق نال ہے، خدا دے نال تھوڑا تعلق اگر ہے تسی وہ تلاش کر دیو کی تعلق ہے، تو پھر تسی کمپلیٹ ہو اندروں۔ اس لیے وہ تنہا رہنے میں بھی مطمئن ہوتے ہیں، چاہے ان کی زندگی میں کوئی رشتہ ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ صرف خدا نے ایک تھوڑا تعلق ہونا چاہیے یا تنوں ایک اپنی پہچان ہونی چاہیے، پھر تسی کمپلیٹ ہو۔ تو اگر ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے رشتہ ایک اضافی نعمت ہے، جیسے کسی کیک پر آئسنگ۔ ایک مکمل شخص وہ ہوتا ہے جو جسمانی، جذباتی، روحانی اور ذہنی طور پر کسی اور پر انحصار کیے بغیر مکمل ہو، یعنی کہ کسی سے بھی ڈیپینڈ نہیں کرنا، خود انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ۔ اگر تسی انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہو تو پھر تسی مکمل ہو، اوکے۔